Thank you for joining us on WMBD News at 10. I'm Andrew Harvey. And I'm Treasure Roberts. Matt Sheehan has the night off. अगर तो ये मुज़ाकरात सबोटाज होने हैं ना तो कोई ना कोई स्केपगोट बनेगा। स्केपगोट से मुराद होती है कुर्बानी का बकरा कोई बनेगा। मेरा ख्याल में हुकूमत पीटीआई की तरफ देखने के बजाय अमेरिका की तरफ देख रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह इमरान खान साहब को इन्विटेशन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से जरूर मिले। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इसकी तकरीब हल्फ बर्दारी में बिलावल भुट्टो जरदारी शिरकत करने जा रहे हैं। हुकूमत को इस बारे में बड़ी परेशानी थी कि अगर ये ना हुआ तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मौलाना साहब ने कहा कि इमरान खान की जानिब से मुलाकात के लिए उन्हें कोई बाज़ाब्ता पैगाम नहीं मिला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो खबरें डेवलप हुई हैं उसको तफसील से बैठ के एनालाइज करेंगे। एक बड़ी खबर भी इस वीलॉग के अंदर शामिल करेंगे, तो एंड तक इस वीडियो को आपने देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और नीचे व्हाट्सएप चैनल का हम लिंक शेयर कर रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में, आप उस लिंक के ज़रिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले ज़रा खेल के मैदान के हवाले से बात कर लें, और वहाँ पे बड़ा एक सनसनीखेज मैच हुआ। पहला टेस्ट मैच था जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन पाकिस्तान ये टेस्ट मैच 2 विकेटों से हार गया। एंड तक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग मैच रहा। ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने जो है वो कोशिश की कि साउथ अफ्रीका को जो है वो रोक लिया जाए, लेकिन 148 रन का ये हदफ था, उन्होंने 8 विकेटों के नुकसान पे पूरा किया। चौथे रोज़ उन्हें मज़ीद 121 रन दरकार थे और पाकिस्तान को कामयाबी के लिए 7 विकेटें चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अच्छा फाइट बैक किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। मोहम्मद अब्बास ने अलबत्ता बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग की, उन्होंने 6 विकेटें हासिल की। और मैं अब्बास की जो लाइन और लेंथ मैं देख रहा था, जाहिर बात है उनकी लाइन लेंथ जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट लाइन और लेंथ थी, बल्कि कमेंटेटर्स ये कह रहे थे कि मोर देन 70% जो है वो बिल्कुल एक ही एरिया के अंदर जो है इनका जो है वो इनकी लाइन वहीं पे रहती है। तो ये बड़ी एक्यूरेसी होती है। और अफसोसनाक बात यह है कि अब्बास जो है वो सही तरह पाकिस्तान को जिस तरह उन्हें यूटिलाइज़ करना चाहिए था, मेरे ख्याल में पाकिस्तान उन्हें यूटिलाइज़ नहीं कर सका। और अब जब साउथ अफ्रीका के अंदर उन्हें मौका मिला तो उन्होंने अपने जौहर भी दिखाए हैं। मेरे ख्याल में थोड़ा सा 19-20 का ही फ़र्क रह गया था। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की इस हार के ऊपर जो है कोई बहुत ज़्यादा अफसोस करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक बड़ा टफ मैच था। साउथ अफ्रीका का दिन था और उस दिन जो है वो ज़ाहिर बात है वो ले गए। इवन दो एंड में बिल्कुल आखिर में बड़ी जल्दी जल्दी उनकी विकटें गिरी, लेकिन आखिरी 2 विकटें जो हैं वो लेना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया था। सो ओवरऑल आई थिंक इट वाज स्टिल अ गुड रिजल्ट। पाकिस्तान ने जो है वो इससे पहले वाइट वॉश भी किया है साउथ अफ्रीका को वनडेज़ के अंदर, लेकिन टेस्ट के अंदर अभी एक और टेस्ट मैच जो है अभी रहता है। लेट्स होप कि उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो ज़रूर कामयाबी हासिल करे। अच्छा जी, एक बड़ी खबर जो है जो आ रही है, हमने पिछले दिनों से कई दफ़ा आपके साथ इसका जिक्र भी किया है कि डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हल्फ बर्दारी जो है वो 20 जनवरी को होने जा रही है। और हमने आपके साथ ये भी खबर शेयर की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर ये कोशिश कर रही है कि किसी तरह इमरान खान साहब के लिए जो है वो इन्विटेशन उन्हें मिल जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान साहब को इन्विटेशन जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की जानिब से ज़रूर मिले, और वहाँ पर पाकिस्तानी निजात जो मुख्तलिफ अफराद हैं उनके साथ राब्ते भी किए जा रहे हैं पीटीआई की जानिब से। और उन्हें कहा जा रहा है जिन जिन के उनको लगता है कि रिपब्लिकन्स के साथ या डोनाल्ड ट्रंप के साथ कोई ताल्लुकात हैं, तो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह वहाँ से कोई ना कोई हमें इन्विटेशन मिल जाए। लेकिन अब जो एक बड़ी खबर आई है वो खबर दी है सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद साहब ने, और उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इसकी तकरीब हल्फ बर्दारी में बिलावल भुट्टो जरदारी शिरकत करने जा रहे हैं। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त उनके पास कोई ओहदा नहीं है, वो फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं है, वो उनके पास किसी किस्म का कोई ओहदा नहीं है। लेकिन वो पहले जब पीडीएम की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, और मेरी इतलात के मुताबिक इससे पहले भी पीडीएम की गवर्नमेंट आने से पहले भी मेरा ख्याल में शायद उन्होंने साल में 3 या 4 चक्कर भी अमेरिका के लगाए थे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी ट्रेडिशनली अमेरिका के अंदर उसके बड़े स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्ट्स रहे हैं। और ये मैं आपसे बात नहीं कर रहा, ये मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर से बात कर रहा हूँ कि तब से भी इनके बड़े स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्ट्स थे। और बल्कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब आ रही थी पाकिस्तान, तो उसके अंदर परवेज़ मुशर्रफ के साथ डील करवाने में भी अमेरिका ने बड़ा एक अहम रोल अदा किया था। तो बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो है वो फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स के अंदर जो है काफ़ी मुतहरक रहे हैं। तो ये इफ्तिखार साहब ने ये खबर शेयर की है, और ज़ाहिर बात है किसी और सोर्स के पास ये खबर नहीं है, ना ये मेरी खबर है, ये इफ्तिखार अहमद साहब की खबर है। तो अगर तो ऐसा होने जा रहा है
تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور میرا نہیں خیال کہ حکومت کو اس میں کوئی پرابلم ہوگی کہ اگر بلاول بھٹو زرداری، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ حکومت جو ہے وہ بلاول بھٹو کی سپورٹ سے یا پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے ہی کھڑی ہوئی ہے، تو اگر وہ جا کے پاکستان کی نمائندگی وہاں پہ کرتے ہیں تو یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی، کافی بڑی بات ہوگی. لیکن دا بگیسٹ $1 ملین کویسچن از کہ کیا پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو جو ہے انویٹیشن وہاں سے آتا ہے یا نہیں آتا ہے. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ جو ہے اس معاملے پہ ہوئی اور وہ نصرت جاوید صاحب نے جو ہے وہ کی رچرڈ گرینل جو ہے وہ اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی دنوں سے بڑی کنٹروورسیز چل رہی ہیں کہ، اور کہانی سٹارٹ ہوتی ہے جب جیو نے بیسکلی ایک خبر لگائی تھی اور رچرڈ گرینل کو کے حوالے سے اس نے لکھا تھا کہ جی، جیو نے لکھا تھا کہ جی ہم جنس پرست شخص جو ہے وہ اسے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے یہ عہدہ دیا ہے، تو ان کی پہچان جو ہے وہ ہم جنس پرستی جو ہے وہ بنا دی گئی تھی. تو تب سے اس کے بعد رچرڈ گرینل جو ہے وہ کافی ایکٹیو رہا ہے پاکستان کے ان معاملات کے اندر، کم از کم اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ. تو میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نصرت جاوید صاحب نے اس کے اوپر ایکچولی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا some tech savvy friends must check. I seriously feel that PTI has set up a bot which seems to be responding actively and getting a trend going to attract attention, showing how aligned the incoming administration is with the party. The alleged bot is using the name of Richard Grenell with or without his consent. اس میں نصرت جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں لگتا ہے کہ باٹ جو ہے نا، باٹ بیسکلی ایک آپ سمجھ لیجئے کہ آرٹیفیشیل طریقے سے جو ہے وہ ٹویٹس کی جاتی ہیں اس سافٹ ویئر کے ذریعے، اور انہوں نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ یہ اس کے اکاؤنٹ کو، رچرڈ گرینل کے اکاؤنٹ کو جو ہے وہ کوئی یوٹیلائز کر رہا ہے اور وہ پی ٹی آئی کے حق میں جو ہے وہ ٹویٹیں کرتا ہے اور پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہے. اچھا، یہ نصرت صاحب پہلے شخص نہیں ہے جن کی جانب سے یہ اعتراض کیا گیا ہے. مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے بہت سے کارکنوں کی جانب سے، سپورٹروں کی جانب سے بھی جو ہے بار بار یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ رچرڈ گرینل کا اکاؤنٹ جو ہے نا یہ وہ خود نہیں چلا رہا، کوئی اور چلا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے مختلف کنسپیریسی تھیوریز بھی دی گئیں، سارا کچھ کیا گیا. لیکن رچرڈ گرینل نے اس کے بعد ایک انٹرویو دیا ریسنٹلی اور اس کے اندر اس نے وہی سارا کچھ کہا کہ جی عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے اور وہ سب کچھ جو کچھ اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ نظر آ رہا ہے. تو میں نصرت صاحب سینئر صحافی ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن میں تھوڑا سا اختلاف یہاں پہ کرنے کی جسارت کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص کا اگر یہ بالکل وہی والی سچویشن ایکچولی بن گئی جو عمران خان صاحب کے جو غیر ملکی جریدے ہوتے تھے ان کو انٹرویوز کے حوالے سے ہوتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ بھائی ایک انٹرویو چھپا ہے، ٹھیک ہے، عمران خان کے نام سے چھپ رہا ہے، اگر اس پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے تو وہ عمران خان کر سکتے ہیں، کوئی اور کس طرح کرے گا؟ جس کے نام سے منسوب کر کے ایک چیز چلائی جا رہی ہے وہ اعتراض کرے کہ نہیں جناب یہ میں نے نہیں کہا، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ انٹرویو غلط چھپا ہے، 2 نمبر چھپا ہے، تو سب کچھ ٹھیک ہے، تب تو اعتراض بنتا ہے. تو اسی طرح یہی فارمولا میری نظر میں رچرڈ گرینل کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر اس کا اکاؤنٹ باٹ یوز کر رہا ہے، جس طرح نصرت صاحب کہہ رہے ہیں، یا کوئی اور یوز کر رہا ہے یا وہ خود یوز کر رہا ہے، واٹ ایور از دا کیس، اس کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا. مطلب وہ اتنا کوئی چھونا کاکا تو نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے اعتراض، اور خاص طور پہ کر کہاں پہ رہا ہے، ایلون مسک کے مطلب پلیٹ فارم کے اوپر، جو خود ایک ٹرمپ سپورٹر ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ ایک قسم کا اس کی ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہے. تو اس کے اکاؤنٹ کو اگر کوئی باٹ استعمال کر رہا ہے یا 2 نمبر طریقے سے استعمال کر رہا ہے تو اس نے ایک فون ایلون مسک کو کرنا ہے اور وہ اکاؤنٹ ہی بند ہو جانا ہے، اس میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. سو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ رچرڈ گرینل جو ہے وہ اس نے فزیکلی آ کے مختلف انٹرویوز کے اندر بھی اس نے یہی پوزیشن لی ہے جو وہ لے رہا ہے. اب آپ اس کی بات سے اختلاف کریں یا واٹ ایور، یا آپ یہ بھی بے شک اعتراض کر دیں کہ جناب یہ لابینگ کا چکر ہے، یہ پیسوں کا چکر ہے، واٹ ایور، وہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. لیکن یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کہا جائے کہ نہیں یہ اکاؤنٹ اس کے پاس نہیں ہے اور یہ کوئی اور جو ہے اس کو استعمال کر رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی کر رہا ہے، اگر آپ کے اکاؤنٹ سے کوئی چیز لکھی جا رہی ہے، بولی جا رہی ہے، کوئی نظریہ پیش کیا جا رہا ہے، آپ اس کو اون کر رہے ہیں، آپ اس پہ اعتراض نہیں کر رہے، تو پھر یہ آپ ہی کر رہے ہیں، پھر یہ سمپلی آپ ہی کر رہے ہیں، پھر لیفٹ رائٹ نہیں ہوتا. پھر یہ نہیں کہہ سکتے نہیں وہ میرا اکاؤنٹ تو میرے پاس نہیں تھا. ہی کین ڈو اٹ، مطلب وہ بالکل فرسٹ کلاس ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بیڈ ریڈن ہے یا کوئی ہاسپٹل کے اندر ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتا، وہ خود بول دے بھائی یہ اکاؤنٹ میرے پاس نہیں ہے. خیر، اس کے علاوہ جناب ایک اور جو خبر آئی ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے آئی ہے، اور میرا خیال میں حکومت اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو ایک بڑا بریک تھرو ہے. آپ جانتے ہیں کہ بیسکلی مدرسوں کی رجسٹریشن کے حوالے سے جو ہے وہ کنڈی پھنسی ہوئی تھی اور مولانا صاحب جو ہے بڑے تپے ہوئے تھے اس کے اوپر، اور حکومت جو ہے وہ مولانا صاحب کو منانے کی بڑی کوشش کرتی رہی. محسن نقوی صاحب ان کے پاس گئے، بلاول بھٹو ان کے پاس گئے، آصف علی زرداری سے ان کی ملاقات ہوئی، شہباز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی، ہر کوئی کوشش کر رہا تھا کہ مولانا جو ہے وہ مان جائیں. الٹیمیٹلی جو ہے وہ اب کوئی سیٹلمنٹ ہو گئی ہے
اور آصف علی زرداری صاحب کے پاس پہلے جب یہ بل جو ہے وہ بھیجا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اسے واپس بھجوا دیا گیا تھا. لیکن اب آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت انہوں نے سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ 2024 کے اوپر دستخط کر دیے ہیں اور گزٹڈ نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ صدر کے دستخط کے بعد دینی مدارس کی رجسٹریشن کا بل جو ہے وہ اب قانون بن گیا ہے. اور ترجمان قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے کہا ہے کہ جی دینی مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ افہام و تفہیم سے حل کر لیا گیا ہے. قانون کے تحت دینی مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹی ایکٹ کے مطابق ہوگی. اور چند روز پہلے بیسکلی اس معاملے پہ وزیر اعظم شہباز شریف کی اور مولانا فضل الرحمان کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی اور اس میں یقین دہانی کروائی گئی تھی مولانا کو کہ جناب یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی, آپ بے فکر ہیں. حکومت کو اس بارے میں بڑی پریشانی تھی کہ اگر یہ نہ ہوا, اگر یہ چیز ہاتھ سے نکل گئی تو پھر بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی. اور ایک تو مطلب یہ گنڈا پور صاحب جو ہے بار بار احتجاج کر رہے تھے, تو اگر مولانا نے بھی یہ کام شروع کر دیا تو بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی. تو خیر اب اس معاملے کو جو ہے وہ ریزالو کر لیا گیا. اس کی اندر کی ڈیٹیلز جو آئی ہیں وہ یہ ہے کہ مدارس جو ہیں وہ سوسائٹی رجسٹریشن ترمیمی بل کے نفاذ سے پہلے قائم ہوئے ہیں وہ 6 ماہ میں رجسٹریشن کروائیں گے, اور جو دینی مدارس اس بل کے بعد قائم ہوں گے انہیں 1 سال کے اندر اپنی رجسٹریشن کروانی پڑے گی. اور جن دینی مدارس کے 1 سے زیادہ کیمپسز ہیں انہیں صرف 1 رجسٹریشن کی ضرورت ہوگی. ہر دینی مدرسہ اپنی سرگرمیوں کے سالانہ رپورٹ رجسٹرار کو جمع کروائے گا. سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی بل کے مطابق ہر مدرسہ اپنے حسابات کا آڈٹ کروا کے آڈٹ رپورٹ رجسٹرار کے پاس جمع کروائے گا. کوئی بھی مدرسہ شدت پسندی, مذہبی منافرت پر مبنی مواد شائع کرے گا اور نہ ہی اسے پڑھایا جائے گا. حکومت کے لیے ایکچولی جو ٹائٹ سپاٹ تھا یہ تھا کہ ان مدرسوں کو جو ہے وہ بالکل بھی کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی, کیونکہ معاملہ جو ہے وہ فیٹف کا بھی آتا ہے. ایون دو حکومت آن دا فیس آف اٹ سے ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی, لیکن ہمارے پاس جو آف دا ریکارڈ جو ہمارے ساتھ ڈسکشن ہوتی تھی اس میں معاملہ فیٹف کا ہی تھا کہ فیٹف جو ہے وہ یہ چاہتا تھا کہ آپ ان کے اوپر جو ہے ایک چیک اینڈ بیلنس رکھیں. ان کی فائنینسنگ کہاں پہ ہو رہی ہے, یہ پیسہ کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں, ان کی موومنٹ کہاں پہ ہو رہی ہے, ان کے بینک اکاؤنٹس کا آڈٹ ہونا چاہیے, ان کے جو لیجرز ہیں ان کا بھی جو ہے پراپر ایک آڈٹ ہونا چاہیے. ان کو کھلی چھوٹ نہیں ملنی چاہیے. تو اگر یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں اور پرامن طریقے سے ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے. میرے خیال میں حکومت نے ایک بڑی ٹینشن جو ہے وہ اپنے سر سے اتار لی ہے مولانا کے ساتھ جو ہے یہ سیٹلمنٹ کر کے. مولانا صاحب نے ایکچولی گفتگو بھی کی ہے میڈیا سے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جانب سے ملاقات کے لیے انہیں کوئی باضابطہ پیغام نہیں ملا ہے, اور اگر عمران خان ملنا چاہیں گے تو بھی ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے. یہ بیسکلی پچھلے چند ہفتوں کے اندر جو ہے نا یہ ایک چیٹر سٹارٹ ہوئی تھی کہ شاید مولانا صاحب جو ہیں وہ یا پھر JUIFA کی جانب سے کوئی جا کے عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرے گا. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ قربتیں جو ہیں وہ کافی بڑھ گئی تھیں. تو بعد میں جب یہ زیادہ چیٹر اس کے اوپر شروع ہوئی تھی تو JUIFA کی جانب سے مرتضیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے آ کے یہ بات کہی تھی کہ جناب پہلی بات تو ایسا کچھ ہو نہیں رہا, لیکن اگر ہوگا بھی تو میری یہ رائے ہے مولانا صاحب کو کہ یہ ملاقات جو ہے وہ مولانا صاحب کو نہیں کرنی چاہیے بلکہ 2nd یا 3rd ٹیئر لیڈرشپ کو جا کے جو ہے وہ عمران خان صاحب سے مل لینا چاہیے. اچھا یہ بیان بھی جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے نہیں لیا گیا تھا PTI کے اندر کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی, مطلب آپ ہمارے لیڈر سے جا کے 2nd یا 3rd ٹیئر لیڈرشپ ملے گی. عام طور پہ پارٹی کا سربراہ ہی پارٹی کے سربراہ سے ملاقات کرتا ہے, عام طور پہ یہی ہوتا ہے. تو اس لیے اب میرے خیال مولانا صاحب نے بھی ابھی یہ کلیئر کر دیا کہ ہمارے پاس تو اس قسم کی کوئی بات چیت ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا گلا ہے کہ عام انتخابات میں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی. انتخابات میں کچھ لوگ استعمال ہو گئے مگر JUI نے استعمال ہونے سے انکار کیا. 26ویں ترمیم میں ہماری جماعت نے شخصیت کے بجائے اداروں کی مضبوطی کو مقدم رکھا. مدارس کی رجسٹریشن پر طے شدہ معاملات کو خواہ چھیڑا گیا. خیبر پختونخوا میں حکومت کی کہیں رٹ نظر نہیں آ رہی. DI خان, بنو اور ٹانک عملاً دہشت گردوں کے حوالے ہے, جبکہ ٹانک سے عدالتیں اور سرکاری دفاتر بھی DI خان منتقل ہو رہے ہیں. اب یہ بڑی سیریس بات ہے. مولانا صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہاں پہ واقعی بہت خراب ہے. اور یہ اب سے نہیں ہم دیکھ رہے ہیں, پچھلے کئی مہینوں سے ہم یہ ایک سسٹمیٹک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب کرنے کی جو ہے ایک پوری اسکیم نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ یہ صورتحال ہے. لیکن میرا خیال میں اس میں صوبائی حکومت کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت بھی اس کی ذمہ دار ہے. دونوں حکومتیں ذمہ دار ہیں. لا اینڈ آرڈر ویسے پرائمرلی جو ہے وہ تو جو صوبائی حکومت ہوتی ہے اس کا سبجیکٹ بنتا ہے, لیکن جب معاملہ دہشت گردی کا آتا ہے تو صرف صوبائی حکومت اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہوتی. اس کے سدباب کے لیے اس میں وفاقی حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے. نیکٹا وغیرہ کے ذریعے یہ سارا رول انہوں نے بھی